मोहतरम सामईन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए निदाए दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहजादी ने कहानी पूरी की तो अभी कुछ रात बाकी थी। चुनाचे दुनियाज़ाद के इसरार पर सिंदबाद का किस्सा शुरू किया। खलीफा हारून रशीद के अहद हुकूमत में एक ज़ईफ़ लकड़हारा बगदाद में रहा करता था। उसका नाम हिंदबाद था। वो एक रोज़ लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए इत्तफाकन सिंदबाद हिजाजी की हवेली के पास से गुजरा और थकान से मजबूर होकर लकड़ियों को एक तरफ रख दिया और खुद सस्ताने बैठ गया। उस वक्त सिंदबाद के यहाँ कुछ अहबाब बैठे थे और खुशगप्पियां हो रही थीं। ज़ईफ़ लकड़हारे को उसकी अमारत देखकर बहुत रश्क आया। एक राह चलते आदमी से पूछने लगा कि भाई, इस हवेली में कौन रहता है? वो बोला कि तुम बगदाद में रहते हो और सिंदबाद हिजाजी को नहीं जानते। राहगीर तो चला गया, लेकिन लकड़हारा आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाया कि खुदावंद, हिंदबाद और सिंदबाद के नामों में कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कितना अमीर है और मैं कितना गरीब हूँ। इत्तफाक की बात यह है कि ये अल्फाज सिंदबाद ने भी सुन लिए और एक गुलाम को इशारा किया कि इस बूढ़े को बुलाओ। गुलाम बूढ़े के पास आया और कहने लगा, आपको मालिक बुलाते हैं। हिंदबाद को ताज्जुब हुआ कि इस अमीर को मुझे गरीब से क्या काम होगा, लेकिन वो गुलाम के साथ अंदर चला गया। सिंदबाद ने अच्छी तरह ताज़ीम से लकड़हारे को अपने पास बिठाया और बोला कि तुम बाहर बैठे हुए क्या कह रहे थे? बूढ़ा डरा कि देखिए क्या हुआ। कहने लगा, हजूर, बोझ उठाने से चूर हो गया हूं। यूं ही कुछ जबान से निकल गया। सिंदबाद ने कहा कि खौफ ना करो, मैंने तुम्हारे अल्फाज सुन लिए हैं। मेरे दिल पर इनका बहुत असर हुआ, लेकिन तुम ये ख्याल ना करो कि ये दौलत मुझे कहीं मुफ्त ही मिल गई है, बल्कि इसके लिए मैंने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। मैं तुम्हें अपनी रुदात सुनाता हूँ। इसके बाद एक गुलाम को हुक्म दिया कि हिंदबाद का लकड़ी का गट्ठर घर ले आओ। सब हाज़रीन को मुखातिब करके सिंदबाद ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। मेरे वालिद बहुत बड़े ताजिर थे। नकदी के अलावा जायदाद भी काफ़ी थी। जब उन्होंने वफ़ात पाई तो कुल अमलाक मेरे कब्ज़े में आ गईं। नौजवानी का ज़माना था। मैं ऐशो इशरत में फंस गया और बेदर्दी से रुपया खर्च करता रहा। आखिर दौलत कहाँ तक साथ देती। सरमाया ख़त्म होने लगा तो आंखें खुलीं। जो जायदाद बाकी थी उसको फ़रोख्त करके रुपया इकट्ठा किया और अपने मिलने वाले ताजिरों से मशवरा कर असबाब तिजारत खरीदा और खुदा का नाम लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। हमारा जहाज़ मुख्तलिफ मकामात पर ठहरा। मैं जो चीज़ें साथ लाया था उनको फ़रोख्त करता और नया माल खरीदता रहा और इस तरह मैंने एक माकूल फ़ायदा हासिल किया। एक रोज़ हमारा जहाज़ एक छोटे से जजीरे के करीब ठहरा और हम लोग सैर करने के लिए नीचे उतर आए। मैं सयाहत का हमेशा से शायक हूँ। दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा दूर फिरता हुआ चला गया। दफतन एक जलजले सा झटका लगा। उस वक्त जहाज का कप्तान चिल्लाया,
بھاگو بھاگو جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے پر جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوسان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں، چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اسی لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادوں کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی سے جفت کی۔ جب فارغ ہوا اور گھوڑی کو مارنا چاہا تو ہم نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑی لے کر شہر آ گئی۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے، پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب مع منافع جو اس دوران فروخت ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانت داری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک تھیلی دینار کی بوڑھے لکڑہارے ہندباد کو دے دی اور کہا کہ کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی بھی سناؤں گا۔
روپیہ پا کر بوڑھا خوشی سے گھر گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سندباد کے محل میں پہنچا۔ سندباد نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔ پہلے سفر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا، لیکن چند روز آرام کرنے کے بعد پھر میرے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ میں نے مال و اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز جو کہ بہت سے تاجروں کو لے کر جا رہا تھا، اس پر سوار ہو گیا۔ ہم ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز ہم کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور سوختہ پھل حاصل کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ میں دور تک جزیرے کی سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ میں اپنے خیالات میں ایسا کھویا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ ساحل کدھر ہے۔ گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود بھی مجھے کنارہ نہ ملا۔ جہاں ہمارا جہاز ٹھہرا تھا، اس کے بعد جدھر منہ اٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ایک رات دن سفر کرنے کے بعد میں نے ایک گیند جیسی سفید چیز دیکھی، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے۔ دفعتاً میرے سر پر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک دیو پیکر پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پرندہ نیچے اترا اور اس سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یقیناً وہ سیمرغ جانور ہے اور وہ سفید گیند اس کا انڈا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے کہ جب یہ اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں۔ جہاں کہیں یہ اترے گا میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آگے خدا کی مرضی، جو کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک سلا اپنی کمر سے باندھ لیا اور دوسرا سیمرغ کے پیر سے۔ اگلے روز وہ اڑا، میں اس کے پیر سے بندھا ہوا تھا۔ سیمرغ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ میں تیار تھا، جو ہی زمین قریب آئی میں نے کمر سے پگڑی کھول دی اور ایک طرف کود گیا۔ سیمرغ نے قریب ہی پڑے ہوئے اژدہا کو پنجے میں اٹھایا اور اڑ گیا۔ اب جو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا میں کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہوں اور اس میں چاروں طرف الماس بکھرے پڑے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور بہترین قسم کے الماس اپنی کمر میں باندھ لیے۔ پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور تک گیا تھا کہ اژدہوں کی خوفناک پھنکاریں آنے لگیں اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس وقت اپنی گھبراہٹ اور پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ دل غم سے بیٹھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شام سر پر آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا حوصلہ قائم رکھا اور کھو میں صرف ایک جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن لیے کہ کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ جوں توں کر کے رات بسر کی۔ صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھرنے لگا، شاید کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر آئے۔ مجھے باہر نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا،
لیکن کوئی حیوانی یا انسانی صورت نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر میں بڑے بڑے پرندے آنے لگے۔ وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر اڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہ جس طرح سے مرغ نے مجھے اس جگہ لایا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر نکال جائے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور الٹا لیٹ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا پرندہ میرے پاس آیا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھ کو اٹھانے لگا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جوں ہی ایک سمت مجھے زمین پر رکھا، میں شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت مجھے چند آدمی نظر آئے تو میں ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی داستانِ مصائب سنائی۔ انہوں نے بہت ہمدردی ظاہر کی۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا تو کہنے لگے کہ ہم لوگ سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں اور ان ٹکڑوں کے ساتھ کچھ ہیرے چمٹ جاتے ہیں۔ جب پرندے ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں سے اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو ڈرا دھمکا کر گوشت چھین لیتے ہیں اور ان سے کچھ ہیرے مل جاتے ہیں۔ بعض پرندے گوشت اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں، مگر ہیرے کے ٹکڑے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ جواہرات ہم وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ میں چند روز ان تاجروں کے ساتھ پہاڑ پر رہا۔ میں پھر ان کی رہبری میں جزیرہ روحا میں آ گیا۔ کچھ جواہرات فروخت کر کے بہت سا مال و اسباب تجارت خریدا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ بصرہ آیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد پہنچا۔ اس سفر میں اتنی مصیبت اٹھائی کہ میں نے عہد کر لیا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا۔ یہ قصہ سنا کر سندباد نے پھر ایک تھیلی دیناروں کی ہندباد کو دی اور تاکید کی کہ کل آنا، تجھے تیسرے سفر کے حالات سناؤں گا۔